अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करेंगे इंशाअल्लाह कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से मुनज़्ज़म कर सकते हैं। अल्लाह रब्बे करीम के फरमाने आली शान से अल्लाह रब्बे करीम फरमाते हैं सूरह अल अस्र में, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ज़माने की कसम, इंसान बड़े खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमल किए, एक दूसरे को हक की नसीहत की और सब्र करने की तलकीन करते रहे। तो इसकी रोशनी में हमें ज़रा अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेना चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका कि जिसमें आपने फरमाया कि 5 बातों का जब तक बंदा अल्लाह ताला के सामने जवाब नहीं देगा, उस वक़्त तक वो अल्लाह ताला के सामने से हट नहीं सकेगा कि उसने अपनी उम्र कहाँ सर्फ़ की, जवानी किस काम में ख़र्च की, माल कहाँ से कमाया, जो माल कमाया वो कहाँ खर्च किया, और अपने इल्म में से जो इल्म उसने हासिल किया था उसमें से उसने कितना जो है वो अमल किया अपने इल्म पर। इन बातों का बंदे को जवाब देना होगा। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमारे साथ मसला है क्या असल में। हम लोग वक्त को क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं? क्या बात है? क्या हम वक्त की अहमियत से नावाकिफ़ हैं? हम वक्त की तंजीम नहीं कर पाते हैं, हमें मकसद का शऊर हासिल नहीं होता, या हमारी शख्सियत में कुछ ऐसी खामियां मौजूद हैं कि जो हमें वक्त को मुनासिब तौर पर इस्तेमाल नहीं करने दे रही हैं? क्या हम अपनी मनसूबाबंदी नहीं कर पा रहे हैं? क्या हम तसाहुल का और सस्ती सुस्ती का शिकार हैं? ये जो सवालात अभी मैंने उठाए हैं, इन सवालात पर डिस्कस करने की ज़रूरत है और अमली मसाइल के हवाले से अमली तौर पर, यानी सिर्फ नजरी बातें ना की जाएं, बल्कि अमली तौर पर जो है वो देखा जाए कि इन सवालात के जवाबात क्या हैं। एक बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि जो हमारी ज़िंदगी है ये वक्त ही है असल में, यानी जो वक्त है वही ज़िंदगी है। और वक्त एक ऐसी चीज़ है कि जो एक दफ़ा चला जाए तो फिर उसके बाद वो वापस नहीं आता। जिस तरीके से बर्फ़ पिघल जाती है, इस तरीके से ज़िंदगी भी पिघलती चली जाती है। तो ये बात समझनी बड़ी ज़रूरी है कि जो इस वक्त लम्हा मौजूद है, यही सबसे अहम है हमारे लिए। यानी जो लम्हा चला गया वो तो चला गया, अब उस पर रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जो लम्हा आएगा वो तो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जो लम्हा अभी मौजूद है ये बहुत अहम है हमारे लिए। तो इसलिए इस बात को समझना कि एक्ट करना जो है ना, फौरी एक्ट जो होता है, ये बड़ा बहुत ही अहम तरीन चीज़ होती है। अमूमी तौर पे जो अगर हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें तो पता चलेगा कि हम जो है ना वो दूसरों की दुनिया के लिए जो है अपनी आखिरत को हम जो है ना वो तबाह करने पे लगे हुए हैं। यानी अगर हम अपने रोज़मर्रा के जो हमारे औकात हैं उनका जायज़ा लें तो हम देखें कि हम अपनी ज़िंदगी जो खसूसियत के साथ आज के दौर में सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो दुनिया के कुछ माली मफ़ादात और उसके लिए जो है ना पीछे भाग रहे होते हैं, और उस माली मफ़ाद के लिए हम लोगों की दुनिया बना रहे होते हैं, लेकिन अपनी आखिरत जो है वो तबाह कर रहे होते हैं। इस पर ज़रा हमें गौर करना चाहिए। दूसरी गौर करने की चीज़ ये है कि जो जो हम बर वक़्त उन पे भी गौर नहीं कर पाते। अमूमी तौर पर इतनी तेज़ भाग रही है ज़िंदगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर लोग जो है ना उनसे कमा हक़्क़हू फ़ायदा नहीं उठाते हैं। एक है सेहत और दूसरी है ज़िंदगी। तो दोनों पे ज़रा गौर करना चाहिए हमें कि सेहत हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम अपनी सेहत को ख़राब कर रहे होते हैं अनजाने में। और ज़िंदगी जो है ना वो बज़ाहिर हम ये कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत तेज़ भाग रही है, वक़्त नहीं है हमारे पास। लेकिन ज़रा देखना चाहिए कि फ़ुर्सत के लम्हात मौजूद हैं, लेकिन हम उन फ़ुर्सतों को किस तरीके से ज़ाया कर रहे हैं, इस पर ज़रा जो है ना वो गौर व फ़िक्र करने की हमें ज़रूरत है। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमईन की अगर आप देखें तो उनको वक़्त की कितनी फ़िक्र थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुआ करते थे कि ए अल्लाह, हमें कहीं अंधेरे में ना रहने दे और हमारी कच फ़हमियों पर हमें ना पकड़ और हमें वक़्त से बेपरवाही करने वाला ना बना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुआ करते थे कि ए अल्लाह, मेरे लिए मेरे औकात में बरकत फ़रमा और इन्हें सही मसरफ़ में लाने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। देखना ये है कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसको आप अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो पहली चीज़ ये देखें कि जो ज़िंदगी का मकसद है उसका शऊर कितना है। वक़्त की फ़िक्र की हम बात कर रहे हैं। वक़्त की फ़िक्र उसी वक़्त होगी जब मकसद का शऊर होगा। मकसद का शऊर होगा, वक़्त की फ़िक्र होगी। जब वक़्त की फ़िक्र होगी तो फिर इंसान उस वक़्त को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, जिसे मनसूबाबंदी कहते हैं। जब उसके लिए मंसूबा बनाएगा और फिर मकसद का शऊर क्लियर होगा, तो फिर उसको अमली जामा पहनाने की भी कोशिश करेगा।
اور عملی جامہ پہنانے کے لیے اس بات کی ضرورت ہوگی کہ ایک خاص قسم کی شخصیت جو ہے وہ تشکیل پائے، تعمیر پائے، ایک خاص قسم کی شخصیت. تو یہ اس طریقے سے تمام چیزوں کا جو تعلق بنتا ہے وہ بنیادی طور پر ہمارے جو مقصد کا شعور ہے اس سے بنتا ہے. وقت اس وقت جو ہمارا ضائع ہوتا ہے اس کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو بہت ساری اس کی وجوہات کو اگر آپ اس کو کیٹیگرائز کریں تو ایک کیٹیگری بنے گی ذاتی اور نفسیاتی، یعنی جو ہماری اپنی ذاتی وجوہات ہیں جو جس پہ ہم وقت ضائع کو کرتے ہیں. کچھ سماجی چیزیں ہیں جس میں ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں. کچھ وقت تو ظاہر استعمال کرنا ہی ہوتا ہے، وہ میں آگے بات کروں گا. لیکن یہ ہے کہ کچھ سماجی چیزیں ہیں جس میں ہم جو ہے وہ وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ تصورات ہیں ہمارے کہ جس میں ہم وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ عمومی طور پر اگر آپ اس کو دیکھیں یعنی کہ ہر کام جو ہے بندہ چاہتا ہے کہ میں خود سے ہر کام آپ خود نہیں کر سکتے ہیں، کچھ کام دوسروں کو تفویض کرنے ہوتے ہیں. پھر وقت ضائع کس طرح ہوتا ہے، بہت سارے کام سٹارٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ نامکمل کاموں کو ہم جو ہے نا وہ چھوڑتے چلے جاتے ہیں، یا پھر کام کو اسٹارٹ ہی نہیں کرتے. اس چکر میں اسٹارٹ نہیں کرتے کہ پتہ نہیں اچھا کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، یا پرفیکٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو ٹال مٹول جو ہے نا وہ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. ایک جو ہے وقت ضائع کرنے کا جو ہمارا ایک نفسیاتی اور ذاتی ایک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ مقبول بننے کے لیے، یعنی کہ لوگوں کی نظر میں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں خود ہی کر کے دکھائیں لوگوں کو، اور لوگ کہیں گے ارے بھائی اس نے تو یہ بھی کر لیا اور یہ بھی کر لیا، تو فلاں جگہ بھی موجود تھا اور فلاں جگہ بھی موجود تھا اور فلاں جگہ بھی موجود تھا. تو یہ بھی ایک جو ہے نا وقت ضائع کرنے والی چیز ہوتی ہے. اس طرح پھر کام نہ کرنے کے بہانے جو ہے نا بندہ جو ہے وہ تلاش کرتا ہے، بہانے ایک عادت بن جاتی ہے، ذہنی عادت، نفسیاتی عادت بن جاتی ہے بہانے تلاش کرنے کی. اور کسی بندے کو اگر آپ یہ کہتے ہوئے دیکھیں وہ کہے کہ یار مجھے تو جو میرے بہت ہی اہم کام ہے وہ نمٹانے کے لیے مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا، یا وہ لوگ کہ جو ہر وقت کی کمی کا رونا روتے رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ سمپٹمز ہیں ان لوگوں کے کہ جو وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پر ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں وقت کے ضائع ہونے کا احساس آخر جو ہے نا وہ کیوں نہیں ہو پاتا ہے ہمیں. تو اس میں احساس نہ ہونے کی جو اولین اور میجر جو وجہ ہوتی ہے نا، وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ زندگی کا کوئی جو ہے نا وہ نصب العین طے نہیں ہے. آپ اپنے آپ سے ذرا سوال کریں، ابھی ایک پیپر اٹھائیں اور لکھیں ذرا اس کے اوپر کہ آپ کی زندگی کیا طے کیا ہوا ہے. حقیقی نصب العین لکھیں، مطلب اپنے ساتھ دھوکہ نہ کریں کہ مطلب ابھی بیٹھے بیٹھے آپ سوچیں کہ بھائی میں چلو میرا یہ نصب العین ہے زندگی کا. نہیں، کیا ابھی ہے آپ کے ذہن میں سب بالکل کلیئر ہے؟ تو کیا وہ جو نصب العین آپ نے طے کیا ہوا ہے، کیا آپ نے اس کے لیے کوئی منصوبہ بھی بنایا ہوا ہے اس نصب العین کے لیے پوری زندگی کے لیے؟ تو کوئی آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ آپ جب مریں گے تو آپ مرنے سے پہلے جو ہے وہ کیا بن کے مرنا چاہتے ہیں آپ؟ یعنی جو آج کی زندگی ہے اس کو ذرا ایوریج تو چلیں، آج کل جو ہے اوسط عمر 60 ایئرز ہے لیکن لوگوں کی عمر 80 سال تک چلی جاتی ہے. تو آپ 80 پہ رکھ لیں، 80 میں سے اپنی ایج کو ابھی کو مائنس کریں، اور مائنس کرنے کے بعد آپ ذرا بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ مرنے سے پہلے کیا کر کے مرنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر. کہ آپ دنیا سے جائیں تو آپ مطمئن ہو کر جائیں بالکل کہ بھئی میں نے جو کچھ میں کر سکتا تھا دنیا کے اندر میں نے کر دیا. کیا سوچا ہوا ہے؟ نہیں سوچا ہوا، میرا خیال ہے اکثر لوگوں نے نہیں سوچا ہوا ہوتا. اسی طرح بچوں کے لیے، گھر کے لیے، شاید بچوں اور گھر کے لیے تھوڑی بہت چیزیں بندہ سوچتا ہے، لیکن عمومی طور پر جس انداز میں سوچنی چاہیے یہ چیزیں بھی لوگوں نے اس طرح سے نہیں سوچی ہوئی ہوتی. پھر اسی طرح جو تحریک یا جو دین کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اس میں جو آپ نے حصہ ادا کرنا ہے وہ کیسے اپنے حصے کو آپ نے بہتر سے بہتر بنانا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ نے کرنا ہے. اسی طرح اپنی ذات کے حوالے سے کہ اپنی جو صلاحیتوں میں اضافہ، اپنے علم میں اضافہ، اس کے لیے آپ کے پاس کیا منصوبہ ہے؟ مطلب علم کے اندر کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، صلاحیتوں میں کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں. یہ سوالات ہیں جو اپنے آپ سے کرنے چاہیے. اور یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمیں احساس، چونکہ یہ چیزیں ہم نے نہیں کی ہوئی ہوتی تو ہمیں وقت کے ضائع ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا وقت جو ہے نا وہ ضائع ہو رہا ہے. تو اب سوال اگلا یہ ہونا چاہیے کہ آخر یہ ہمارا وقت جو ہے نا وہ ضائع جو ہو رہا ہے یہ کہاں کہاں پہ ضائع ہو رہا ہے. تو احساس بھی نہیں ہے ہمیں. تھوڑا سا احساس پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہمیں جائزہ لینا ہوتا ہے کیسے ضائع ہوتا ہے وقت. اس میں جو ہے نا کچھ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ جو وقت کو ضائع کرتی ہیں ہماری عادات ہوتی ہیں مختلف قسم کی، جو ہمارے وقت ضائع کرنے کا، اس پر آپ غور و فکر کیجیے گا کہ یہ کس طریقے سے آپ کو وقت کو ضائع کرتی ہیں ساری عادات. لیکن یہ آپ کی جو اپنی ذات کا جب تک جائزہ نہیں لیں گے تو آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ وقت کو ضائع کرنے میں آپ کی اپنی ذات کا جو ہے وہ میجر کردار کیا ہے. تو اس کے 3 پہلوؤں سے جائزہ لینا ضروری ہے. ایک کہ اپنی طبعی عادات کا جائزہ لیجئے ذرا.
طبعی عادات کا مطلب ہے کہ جو عملی طور پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہماری حیت کیسی ہوتی ہے، ہمارے رویے کیسے ہوتے ہیں، ہماری جو ہے نا وہ جو لوگوں کے ساتھ کنڈکٹ ہے وہ کیسا ہوتا ہے ہمارا. اسی طرح جذبات، میں نے یہاں پر لسٹ آپ کے سامنے رکھ دی ہے اس سلائڈ کے اندر، اگر آپ اس لسٹ سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح جذباتی عادات ہیں کہ ہماری اپنی عادات میں شک ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے ہمارے اندر، کنجوسی ہوتی ہے، تنگ نظری ہوتی ہے، دروغ گوئی کر رہے ہوتے ہیں، شدت ہوتی ہے، بعض اوقات خود غرضی ہوتی ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا، اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آپ کی زندگی کو ضائع کرنے میں، آپ کے اوقات کو ضائع کرنے میں بڑا میجر رول ہے ان چیزوں کا. اسی طرح کچھ ذہنی عادات ہوتی ہیں، یعنی بہت ساری چیزوں سے ہم لاپرواہ ہوتے ہیں. بعض جگہوں پہ ہم بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کہیں خود پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں ہمارے اندر قوت فیصلہ کی کمی ہوتی ہے، کہیں ہم مختلف قسم کے ہیلے تلاش کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری ذات کا حصہ بنی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے ذریعے سے ہمارے اوقات اور ہماری زندگی ضائع ہو رہی ہوتی ہے. اس پر ذرا آپ کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یہاں میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اس طرح کا ایک چارٹ بنائیے، روزمرہ کا اپنا ایک چارٹ بنائیں. یہاں میں نے اس کا ایک سیمپل آپ کو دیا ہے، نمبر شمار وقت. آپ اس کو آدھے گھنٹے کا چارٹ بنائیں. صبح 4:30 سے سٹارٹ کریں، 5، 5:36، 6:37، اس طرح پورے دن کا اپنا چارٹ بنائیے. اور اس کے آگے اگلے کالم کے اندر ہم نے لکھا ہے کیا کام کیا آپ نے. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے لکھیں گے. جیسے فرض کریں اگر 4:30 سے 5 یا 5:30 تک آپ نے نماز پڑھی، اذکار کیے، تو آپ دونوں کو ملا کے لکھ دیں کہ میں نے نماز اور اذکار یہاں پر کیے. 6:30 کیا کیا، 7 بجے کیا کیا. اس طریقے سے آپ اس کو لکھیں اور اس کام جو بھی کیا وہ لکھیں. اور پھر اس کام کے آگے آپ یہ لکھیں کہ یہ کام اہم تھا یا غیر اہم کام تھا، یا ضروری کام تھا یا غیر ضروری کام تھا. تو اس کو آپ مینشن کریں. یہ جو ہے نا آپ کم از کم 1 مہینے تک اپنا یہ پورا چارٹ بنائیں، اور 1 مہینے تک آپ اس چارٹ کو فل اپ کریں. اور پھر لیکن جائزہ آپ نے ہفتہ وار لینا ہے. اس کا ہفتہ وار جائزہ لے کے دیکھیں کہ آپ کی پروگریس، یعنی آپ کے جو غیر ضروری اور فضول کام جو آپ کر رہے تھے، یا جو ٹائم جن اوقات میں آپ ضائع کر رہے تھے، وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا یہاں سے. یا ایک اور جو ہے نا پہلو جس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے ہمیں، وہ ہے ہمارے جو معاشی معاملات ہیں ان کا ہمیں جو ہے نا وہ جائزہ لینا چاہیے. معاشی معاملات سے مراد میری صرف معاش نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام آپ کرتے ہیں، جس بھی دفتر میں آپ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں یا اپنا بزنس کرتے ہیں، اپنے دفتر میں کام کرتے ہیں، تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنے دفتر میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا. تو آپ اپنے آگے پر لکھے ہوئے کام ہونے چاہیے، 1، 2، 3، 4 یہ میری ذمہ داریاں جو کہ میں دفتر میں کرتا ہوں. اسی طرح اپنے دفتری کام کا بھی آڈٹ کریں کہ دفتر میں جو آپ 8 گھنٹے جو آپ سرو کرتے ہیں، اس میں سے کتنا وقت ہے جو کہ آپ کے ریئل واقعی دفتری کام کے اندر جو ہے نا آپ کا استعمال ہوتا ہے. اگر وہ استعمال نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کا جو دفتری کام ہے نا اس کو آپ بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کریں. جو کام آپ کا دفتر میں آپ نے کرنا ہے اس کے لیے اپنی ٹریننگ، اگر آپ کے کمپنی والے آپ کو ٹریننگ پرووائڈ نہیں کرتے تو اپنے لیے خود ٹریننگز کا بندوبست کریں. اچھا، یہ اکثر لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ دفتر میں جو وقت ہوتا ہے، وہ وقت سارے کا سارا وقت دفتری کام میں استعمال نہیں ہوتا. بہت سارا وقت وہاں پہ نا ضائع ہو رہا ہوتا ہے، اور کبھی لوگ گپ شپ میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کہیں چائے کافی کے اوپر بیٹھے گپیں لگا رہے ہوتے ہیں، فضول ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ اسی وقت کو استعمال کریں، جو دفتری وقت ہے اس کو ایفیشینٹلی استعمال کریں دفتری وقت کو. اور استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی جو پروفیشنل صلاحیتیں ہیں ان میں اپنے اضافے کے لیے جو ہے اس کو استعمال کریں. وہ کیسے کر سکتے ہیں اس پہ آپ ڈسکس کریں، اور جو ہے اس پر آپ کو اچھے مشورے جو ہے وہ مل سکتے ہیں. اسی طرح اپنے جو مستقبل کی معاشی منصوبہ بندی ہے وہ جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی معاشی منصوبہ بندی آگے کی کیا کر رکھی ہے، کس طریقے سے جو ہے نا ہمارے معاملات آگے چلیں گے. دفتری کاموں کی جو منصوبہ بندی ہے وہ بھی باقاعدہ منصوبہ بندی کرنی چاہیے، روزانہ کی بنیاد کے اوپر کرنی چاہیے، ہفتہ وار بنیاد کے اوپر کرنی چاہیے، جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ منصوبہ بندی کیسے کی جاتی ہے، کن کے بنیاد پر. ان کو دفتر میں بھی اپلائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بالکل ہم جو ہے نا ایک جو ہماری جو ایک ایکٹیو پرسنالٹی ہو، وہ صرف یہ نہیں کہ دفتر سے باہر ہو، بلکہ دفتر کے اندر بھی ہماری جو ہے نا وہ ایک ایکٹیو پرسنالٹی ہونی چاہیے. اسی طرح اگر آپ دفتروں کو آتے جاتے آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، لمبا ٹائم ہوتا ہے آنے جانے کا، جن لوگوں کا ٹریولنگ ٹائم زیادہ ہوتا ہے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اس طرف ٹائم ضائع ہو رہا ہے تو اس ٹائم کو کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. کیا آپ اب تو آڈیو کتابیں آتی ہیں، تفسیر ہے، احادیث موجود ہیں،
تو مختلف موضوعات پہ تقاریر موجود ہوتی ہیں، تو کیا آپ اپنے اس وقت کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح معاشرتی معاملات کا بھی جو ہے نا اپنے جائزہ لینا چاہیے ذرا ہمیں، کہ کیا ہم اپنے ٹائم مینجمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی معاشرت کو چھوڑ دیں گے، بلکہ ہم نے ہر چیز کو ہی مینیج کرنا ہے نا۔ تو کیا آپ اپنے بیوی کو، بچوں کو، والدین کو وقت دیتے ہیں، اس کا جائزہ لیجئے۔ رشتہ داروں سے رابطہ رکھتے ہیں، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ہمارے معاملات ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، دفتر ہے، گھر ہے، ہمارا خاندان ہے، ہماری تحریکی ذمہ داریاں ہیں، دینی ذمہ داریاں ہیں، ان سب کے اندر جو ہے نا ہم توازن جو ہے وہ کیسے پیدا کرتے ہیں۔ ایک اور اہم چیز جس کا معاشرتی سطح پہ ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ اس وقت ہمارا سوشل میڈیا پہ کتنا وقت جو ہے نا وہ فضول صرف ہو رہا ہے۔ یعنی ہم فضول ہر پوسٹ کو پڑھنا ہوتا ہے، ہر میسج کو پڑھنا ہوتا ہے، چاہے وہ واٹس ایپ ہے یا جو ہے فیس بک ہے۔ کیا اس کی ضرورت ہے اتنا سارے میسیجز اور اتنی ساری چیزیں پڑھنے کی؟ اور کبھی ٹائم کیلکولیٹ کریں کہ کتنا ٹائم اس کے اندر جو ہے نا ہمارا لگ رہا ہے اور ضائع ہو رہا ہے۔ میں کچھ اقدامات آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی زندگی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے۔ تو پہلا قدم تو سب سے پہلا جو مشکل کام لگے گا آپ کو، لیکن یہ کرنا بڑا ضروری ہے، اپنا ایک نصب العین طے کریں کہ زندگی میں آخر آپ نے الٹیمیٹلی کیا کرنا ہے۔ اس کے مطابق کم از کم 10 سال کا منصوبہ بنائیں، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کی ترجیحات طے کریں کہ کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کام چھوڑ دینے ہیں، اب یہ کام نہیں کرنے ہیں ہمیں۔ اپنی عادتوں کا جائزہ لیں، جو میں پیچھے آپ کو چارٹ دکھا کر آیا ہوں۔ اسی طرح اپنے کاموں کی فہرست تیار کریں، وہ بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ اپنی شخصیت کو جب تک آپ منظم نہیں کریں گے ان چیزوں کے ذریعے سے، جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اور آگے بتاؤں گا، اس وقت تک جو ہے نا وہ آپ اپنے زندگی کو ضائع ہونے سے نہیں بچا سکتے۔ اور یہ ہر معاملے کے اوپر ایک رد عمل دینا جو ہے نا، اس سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ہر معاملے پہ رد عمل دینا جو ہے نا زندگی کے بہت سارے وقت کو ضائع کرتا ہے۔ اسی طرح ٹیم ورک کی عادت ڈالنا، لوگوں کو ذمہ داریاں تفویض کرنا، خاص طور پہ جو بڑے ذمہ داران ہوں ان کو نیچے لوگوں کو جو ہے نا ذمہ داریاں تفویض کرنی چاہیے، ان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ وہ غلطی کریں گے لیکن ان غلطیوں کو آپ ایکسیپٹ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کام جو ہے نا وہ خود کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں کہ چونکہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں اس سے سارے کام میں خود کروں گا۔ اپنے ماتحت افراد جو ہیں ان کی تربیت کا بندوبست ہمیں جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ منصوبہ بندی جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ کام ہے۔ جتنے بھی کامیاب لوگ دنیا میں آپ کو نظر آئیں گے ان کی عادت ہوتی ہے منصوبہ بندی کرنا۔ اور منصوبہ بندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے اپنے جو مقاصد آپ نے طے کیے ہیں زندگی کے، ان کو آپ نے کیسے حاصل کرنا ہے اس کا طریقہ کار آپ پورا طے کرتے ہیں، اور پھر اس کو تحریری شکل میں لے کر آتے ہیں۔ یہ زبانی کلامی نہیں ہوتا، تحریری ہوگا تو منصوبہ بندی کہلائے گی، ورنہ ذہن میں رہے گی تو آپ بھول جائیں گے، نکل جائے گی، ڈسٹارٹ ہو جائے گی۔ تو اس لیے لکھی ہوئی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ منصوبہ بندی کے لیے جو آپ کے پاس عناصر ہونے چاہیے، جو چیزیں آپ کو کلیکٹ کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی سطح کی منصوبہ بندی آپ کر رہے ہوں، میں ابھی ذاتی منصوبہ بندی کی بات کر رہا ہوں خاص طور پہ، کہ زندگی کا مقصد واضح ہونا چاہیے، اس کے حصول کے لیے سنجیدہ اور مستعد ہونا چاہیے بندے کو۔ پھر مقاصد کے حصول کے لیے آپ کے اندر ایک عزم ہونا چاہیے کہ میں جب جو مقصد میں نے طے کیا ہے میں اس کو حاصل کروں گا۔ پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو مقصد میں نے طے کیا ہے اس کے لیے میرے پاس جو وسائل ہیں وہ کون کون سے جو ہے نا وہ مجھے چاہیے ہوں گے، اور وہ وسائل کہاں کہاں سے آئیں گے، اس راستے میں کس کس قسم کی مشکلات ہیں جو مجھے جو ہے نا وہ پیش آئیں گی، کس کس طرح کے افراد کی مجھے اس میں مدد چاہیے ہوگی، کس کس طرح کے افراد میرے ارد گرد موجود ہیں کہ جن سے میں مدد لے سکتا ہوں اس پورے کام کے اندر۔ تو پھر اسی طرح پھر مقاصد جو آپ کے ہیں اس میں وسائل، مشکلات اور افراد کے تناسب سے پھر کام کو تفویض کرنا ہے۔ آپ نے اگر دفتر میں کام کر رہے ہیں کس طریقے سے لوگوں کو کام ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں، تحریک میں، تنظیم میں کام کر رہے ہیں تو کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں، گھر میں کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں، خاندان میں کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں کام۔ تو یہ اس پر آپ نے جو ہے نا سوچنا ہے، یہ جب آپ ڈیٹیل منصوبہ بنائیں گے۔ اسی طرح جو بھی آپ نے امور سر انجام دینے ہیں ان کے لیے جو ہے بہترین وقت کون سا ہو سکتا ہے وہ آپ نے جو ہے نا اس کا دیکھنا، جائزہ لینا ہے۔ تو ان تمام معاملات کا جو ہے نا مختلف وقفوں سے جائزہ بھی لینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منصوبہ ایک دفعہ بنا لیا تو اب رکھ دیا بھول گئے بنا کے، بلکہ اس کا جائزہ لیتا رہنا جو ہے نا بڑا ضروری ہے۔ اور جب جب کامیابی حاصل ہوتی چلی جائے تب تب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ منصوبہ بندی جو ہے عمومی طور پر ہمیں، ایک تو میں نے آپ سے کہا کہ طویل منصوبہ بندی آپ طے کریں، کم از کم 10 سال کا منصوبہ بنائیں۔ پھر 10 سال کے منصوبے کے اندر بھی آپ اس کو جو ہے نا وہ 5 سال کے، یعنی کہ پہلے 5 سال میں آپ نے کیا چیز اچیو کرنی ہے، اس 5 سال کے ایک ہائی لیول اپنا بنا لیں۔ پھر اس کو آپ سالوں کی بنیاد پر تقسیم کریں کہ پہلے سال میں کیا کرنا ہے، دوسرے، تیسرے، چوتھے سال میں کیا کرنا ہے۔
تو جو اس سال کے جتنے بھی آپ کے کرنے کے کام ہیں اس بڑے منصوبے کو اچیو کرنے کے لیے اس کو پھر آپ اس سال کے مہینوں کی بنیاد کے اوپر تقسیم کر دیں کہ ہر مہینے میں آپ نے کون سے کام کرنے ہیں. اسی طرح پھر مہینے کے کاموں کو ہفتوں پہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں اور ہفتے کے کام کو جو ہے نا وہ ڈیلی کے اوپر ڈسٹریبیوٹ کر دیں کہ ڈیلی آپ نے کون سے کام کرنے ہیں. یہ آپ کے خاندانی منصوبہ خاندان کے حوالے سے منصوبہ ہو سکتا ہے, گھر کے حوالے سے ہو سکتا ہے, اپنی ذات کے حوالے سے ہو سکتا ہے, اپنی انہینسمنٹ کے حوالے سے ہو سکتا ہے, اپنی پروفیشنل اسکل کے حوالے سے ہو سکتا ہے, تحریک کے حوالے سے ہو سکتا ہے, دین میں کہاں تک آپ نے پہنچنا ہے, علم کی کس لیول تک پہنچنا ہے, اس حوالے سے بہت ساری چیزیں اس طرح سے ہو سکتی ہیں. تو ڈیلی کا جو آپ کا منصوبہ ہے اس ہفتہ وار منصوبے کے اندر سے روزانہ صبح اٹھ کے اپنا ڈیلی کا منصوبہ بنائیں کہ آج مجھے یہ کام کرنے ہیں. ٹو ڈو لسٹ اپنی روزانہ بنائیں اور پھر رات کو سونے سے پہلے آپ کا جو وہ صبح جو آپ نے لسٹ بنائی تھی اس کا جائزہ لیں. ان سارے کاموں کو جتنے میں نے ابھی تک آپ کو بتائے ہیں, جو پیچھے چارٹ بتایا اور یہ والے جو کام بتائے ہیں, ان کے لیے نا الگ الگ صفوں پہ اگر آپ یہ کام کریں گے نا تو یہ اچھا نہیں رہے گا. اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ ایک ڈائری کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ ڈائری جیسی ڈائری ہوتی ہے وہ آپ کی بک لے سکتے, کاپی لے سکتے ہیں آپ کوئی, لیکن بائنڈیڈ ہو تو بہتر ہے. اور اگر وہ نہ کرنا چاہیں تو اب تو آج کل تو بڑی آسانی ہے, آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ کر لیں یا اسمارٹ فون پہ بنا لیں. تو یہ آپ اسمارٹ فون پہ اپنی پوری ڈیجیٹل ڈائری بنا سکتے ہیں, لیپ ٹاپ پہ بنا سکتے ہیں. تو ڈائری ہونی چاہیے, وہ ڈیجیٹل ہو یا فزیکل ہو. تو اس کو آپ جو ہے نا منظم کریں, اس کے ذریعے سے پلان بنائیں اپنا. اچھا, ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں نا, وقت کی تنظیم کی بات کرتے ہیں, تو یہ تصور آتا ہے بعض اوقات کہ ہم جو ہے نا وہ ایک مشین بن جائیں, بس وقت اس وقت یہ کرنا ہے, اس وقت یہ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ٹائم مینجمنٹ اس لیے سیکھی اور سکھائی جاتی ہے کہ ہم ایک بہترین انسان بن سکیں جو کہ انسانیت کے لیے بہت فائدہ مند ہو. جو ویسٹ کے لکھنے والے ہیں نا, ان میں سے زیادہ تر نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے لکھا اس انداز میں چیزوں کو کہ جس سے لگتا ہے کہ انسان اس کو اڈاپٹ کر کے ٹائم مشین بن جائے گا اس کے ذریعے سے. اور جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں نے اس طرح لکھا ہے کہ وہ ٹائم اس لیے مینیج کیا جائے کہ اس کے ذریعے ہم جو ہے نا چند مفادات حاصل کر سکیں اس کے ذریعے. جیسے ڈیل کارنیگی جو کتابیں لکھتا ہے کہ جی مسکرائیے تاکہ آپ کی مارکیٹنگ اچھی ہو سکے, میٹھا بولیے تاکہ آپ کی مارکیٹ, مطلب ہر چیز جو ہے نا وہ مارکیٹ کے لیے نہیں, ایسا نہیں ہے. اسی طرح نیپولین ہل کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہ کہ جی سوچو, تھنک اینڈ گرو رچ بن جاؤ گے, سوچو گے تو یہ نہیں ہوتا, بلکہ اس کے پیچھے جو ہے نا اس بنیادی طور پر انسانیت ہونی چاہیے, انسانی اصول اور ضوابط ہونے چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ طریقے اختیار نہ کریں, طریقے لیے جا سکتے ہیں, لیکن طریقوں کے پیچھے ایک ریئل ایک نیک نیتی جو ہے نا وہ ہونا بڑا ضروری ہے. جب یہ نیک نیتی کی میں بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ریئل شخصیت ہونی چاہیے, ایک اچھی شخصیت. بنیادی طور پر جو یہ اس پورے کام کو کرنے کا جو ہمارا مطمع نظر ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دل سے ایک اچھی شخصیت جو کہ اصولوں کی بنیاد کے اوپر بنی ہوئی ہو, ایک ایسی شخصیت جو ہے نا وہ ہم بن جائیں. تو ایسی جو شخصیت جو اصولوں کی بنیاد پہ بنے وہ عموماً جو ہے نا ناقابل تسخیر ہوتی ہے, یعنی اس کو شکست دینا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے مختلف معاملات کے اندر. یہ جو شخصیت ہے, یہ شخصیت کس طرح بنتی ہے, اس پر بھی آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے. تو اس شخصیت کو بنانے کے لیے 14 اصول ہیں, میں وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ مختصراً آپ کے سامنے ان کو رکھ دیتا ہوں. پہلی چیز یہ کہ آپ کا جو بھی نظریہ حیات ہے وہ ٹھوس ہونا چاہیے, یعنی آپ حق کو جانیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں اور اپنی سیرت کو ان اصولوں کے اوپر جو ہے نا بنا دیں, اپنی سیرت کو خراب نہ ہونے دیں. دوسری چیز یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اصول ہیں کیا اور ان پر پھر آپ کا عمل, یعنی قول اور فعل میں آپ کے تضاد نہیں ہونا چاہیے. تیسری چیز یہ کہ جو کام بھی کریں نا اخلاص نیت کے ساتھ کریں, کیونکہ نیت کا جو ہے نا بندے کو, جس طرح ابھی میں نے ڈیل کارنیگی والی بات کی, آپ اس لیے نہیں مسکرائیں کہ اس کے نتیجے میں مجھے کاروباری فائدہ ہوگا, بلکہ یہ نیت کے ساتھ ہونا چاہیے کہ یہ انسانیت کی بہتری کے لیے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. اسی طرح احساس ذمہ داری, یہ احساس ذمہ داری جن لوگوں کے اندر نہیں ہوتا, ہر معاملے کے اندر, گھر کا معاملہ ہو, دفتر کا معاملہ ہو, تحریک کا معاملہ ہو, خاندان کا معاملہ ہو, پڑوس کا معاملہ ہو, ہر معاملے کے اندر احساس ذمہ داری, اپنی ذمہ داری محسوس کرنا, اس کو پورا کرنا بغیر کسی کی یاد دلائے ہوئے. پھر بندے کو شجاع ہونا چاہیے, یعنی بہادر آدمی. بہادری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ زبردستی کسی آگ میں کود جائیں, بلکہ بہادری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مشکلات مصائب آئیں تو آپ ثابت قدمی سے ان کا مقابلہ کریں.
اور خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو دیکھیں آپ۔ اسی طرح پھر حیا جو ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ایک شخصیت کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ بد کردار لوگ جو ہوتے ہیں، جو اپنی پاک دامنی کی عفت کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، تو وہ جو ہے دنیا میں ایک مضبوط پرسنالٹی بن کر جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکتے ہیں۔ میانہ روی اختیار کرنا بھی بڑا ضروری ہے ہر معاملے کے اندر، صحت کے معاملات ہوں، آپ کے مالی معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، جو بھی ہوں، ہر معاملے کے اندر میانہ روی کا مطلب صرف پیسوں کے خرچ میں میانہ روی نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے کے اندر میانہ روی ہے۔ تو آپ کی صحت کے معاملے کے اندر بھی جو ہے نا وہ میانہ روی ہونی چاہیے، ہر معاملے، کسی بھی معاملے میں شدت نہیں ہونی چاہیے، میانہ روی ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح پھر صبر اور تحمل ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ جسمانی مشقت برداشت کرنے کا بھی اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے، اور نفسانی جو ہماری خواہشات ہیں ان کو روکنے کے بھی ہمیں پریکٹس جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح پھر جو ہے وہ اپنے جو معاملات ہیں اس کے اندر جو ہے باقاعدگی جو ہے نا ہمارے جو ہے وہ معاملات کے اندر ہونی چاہیے، تسلسل۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہم نے ایک کام اسٹارٹ کیا، 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد پھر چھوڑ دیا، پھر بھول گئے، پھر بہت بعد میں، نہیں، باقاعدگی، جو کام اسٹارٹ کریں تھوڑا تھوڑا کریں چاہے، لیکن ریگولر بنیادوں پہ کریں۔ ایک اور اہم جو فیکٹر ہے جو اس طرح کی شخصیت کا، وہ خوف خدا اور خوف آخرت ہے، کہ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بندہ خوف آخرت اور اللہ کے خوف سے جب یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی استعداد میں خود بخود اضافہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ میکسیمم ایفرٹ، اس کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ نکل کر سامنے آتی ہے، اور وہ میکسیمم ایفرٹ کرتا ہے کسی بھی کام کے لیے۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ، اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اگر آپ اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کام کر رہے ہیں، تو پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے تو آپ میکسیمم ایفرٹ کرنے کے بعد جو ہے رزلٹ اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ آپ کو جو ہے نا بہت بڑے مشکلات سے یہ چیز محفوظ رکھے گی۔ تو اگلی چیز یہ کہ اپنے جو نفس ہے نا اس پہ سبقت لے کے جائیں، نفس کو اپنے اوپر جو ہے نا غالب نہ آنے دیں، اس لیے اپنا احتساب کرتے رہیں، بدگمانیوں سے بچیں، حسد سے بچیں، حرص سے بچیں، غضب سے، شہوت سے، غصے سے، ان چیزوں سے بچیں۔ اور آخری بات یہ کہ وہ شخصیت جو ہماری ہو وہ دعا کرنے والی شخصیت ہو، ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ سے اپنی ایفرٹ کریں، اپنا کام کریں، کام شروع کریں یا کام ختم کریں، اللہ سے دعا کے ساتھ کریں۔ اور جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ اللہ کو یہ سمجھیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، اس سے آپ دعا کریں گے، یہ سوچتے ہوئے دعا کریں گے کہ میری دعاؤں کو وہ قبول فرمائے، تو انشاءاللہ وہ قبول کرتا ہے دعاؤں کو۔ جس طرح ہم نے شروع میں دیکھا کہ شیخین کے حوالے سے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے اپنے اوقات کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اپنے وقت میں برکت کے لیے، اپنی زندگی میں برکت کے لیے دعا کیجیے، اور صحیح منصوبہ بندی کیجیے، اس کے لیے منصوبہ بندی کے مطابق پھر جو ہے وہ عمل درآمد شروع کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔